कमरे का माहौल ख्वाबनाक था। खिड़कियों पर भारी सुर्ख रंग के पर्दे पड़े थे। कमरे की तमाम लाइट्स ऑफ थीं और बेड के साइड टेबल्स और ड्रेसिंग टेबल पर सुर्ख और सफ़ेद रंग की मोमबत्तियां जलाई गई थीं। जहाजी साइज बेड सुर्ख गुलाब की ताज़ा पत्तियों से भरा हुआ था, जिसकी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही थी। इतने एहतमाम से की गई तैयारियों ने अलीना वली खान के दिल को बेख्तियार धड़कने पे मजबूर किया था। लबों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट बिखर गई थी। सफेद बारीक सिल्क के लिबास में उसके बदन के खदोखाल नुमाया हो रहे थे। एक अदा से चलती अलीना बेड के किनारे पर टिक गई थी। आशिर की कुर्बत से उसकी सांसें अथल पथल हो रही थीं। यकायक कमरे का मंजर बदल गया। बेड पे बैठी अलीना के हाथ खानजादा आशिर ने सख्ती से बांध दिए थे। बेड की चादर शिकन आलूद थी। गुलाब की पत्तियां बिखर चुकी थी। बेबसी से पैर चलाती अलीना की आंखों में हैरत और बेयकीनी थी। लंबे बाल पुश्त पे बेतरतीब बिखरे थे। चेहरे पर मौत को सामने देखी घबराहट और परेशानी के तासुरात नुमाया थे। वो अभी तक इस अचानक इफ्तार पे बौखलाई हुई थी। वो तो अपने ख्वाबों के पीछे यहाँ तक चली आई थी। किसे मालूम था कि यहाँ क्या होने वाला था। अलीना की आंखों में सामने जलती हुई आग के नन्हे शोले रक्सा थे। रस्सियां उसकी कलाइयों में गहराई से काट रही थी। शोले हवा में तेजी से रक्स करते भड़क रहे थे। उनकी कड़कती धार अलीना को बहरा कर रही थी। खौफ और हिरास फैल चुका था। बेबसी के बायस अलीना की आंखें भर गई थीं। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। उसके चेहरे पे पसीना टपक रहा था। वो अपनी मौत को बहुत करीब से देख रही थी। लम्हों की देर थी कि वो अपने मान और एतबार के हमरा जल कर राख होने वाली थी। जैसे जैसे आग करीब आती गई, वक्त सुस्त हो गया और जो कुछ मौजूद था वो दहशत और शोले और फरार होने की शदीद तरीन ख्वाहिश थी। 32 साल खानजादा आशिर दूल्हा बना स्टेज पे बैठा था। बेपनाह मर्दाना वजाहत उसको उसके दरमियान नुमाया कर रही थी। उसकी चाल में गुरूर और आंखों में खुद सताइशी थी। चेहरे की मुस्कुराहट साफ वाज़ेह थी। वो खुद को सबसे अलग समझता था। उसे यकीन था उसे देखने वाली हर आंख में रश्क और हसरत भरी थी। यकीनन किसी ने उस जैसा हसीन मर्द आज तक नहीं देखा होगा। पहले में बैठी अलीना फितरी शर्म हया से सर झुकाए बैठी थी। खानज़ादा आशिर ससुराल वालों से मिलने वाली मोहब्बत और इज्जत अपना हक समझ के वसूल कर रहा था। उसका मानना था कि वो था ही काबिल तारीफ। उसके तमाम दोस्त अहबाब हमेशा उसकी खूबसूरती को सराहते थे। उसकी गर्दन फख्र व गुरूर से तनी हुई थी, जैसे हसीन और जमील होने में उसका अपना कोई कमाल हो। और अपने सामने से पूरी दुनिया मामूली और झुकी हुई लग रही थी। यार वली खान भी खानज़ादा आशिर जैसे तालीम याफ्ता लोगों को अपनी फर्जंदी में लेने पर बेपनाह खुश थे। खानज़ादा आशिर की सूरत में उन्हें बेटा मिल गया था, जिस पर वो मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करना चाहते थे। अलीना अपने वालिदैन की एक लौती और लाडली थी, जो उनकी बेबहा दौलत और जायदाद की इकलौती वारिस थी। और इसी हैसियत से उन्होंने सलामी के तौर पे बेहद महंगे तोहफ़े दिए थे, जो उनके ख़ानदान और दोस्त अहबाब में आज तक किसी के बाप ने अपने दामाद को नहीं दिए थे। शादी के इंतजामात में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। सब कुछ इतना शानदार था कि हर आंख अश अश कर उठी और बेशकीमती तोहफ़े देखकर हर किसी की आंख फटी की फटी रह गई थी। बेटी की तारीफ बहुत बेटी की शादी बहुत मुबारक हो खानम। बड़े अच्छे नसीब पाए हैं आपके बेटे ने। इतनी अमीर और इकलौती लड़की मिल गई तुम्हारे बेटे को तो। शादी पर आई मेहमान खवातीन में से एक ने तबसरा किया था और बाकी सब ने भी तायीदी अंदाज में सर हिलाया था। मेरा बेटा भी तो लाखों में एक है। इतना काबिल और खूबसूरत दामाद मिला है। खुश नसीब तो ये हैं। इनकी लड़की मोटापे और मामूली शक्ल सूरत को देख के कौन लोग उनको बहू बनाते। हमारी अच्छाई है कि हमने वली साहब के साथ रिश्ता जोड़ा है। नसीब तो इनकी बेटी के जाग गए। ख्वाब में भी नहीं देखा होगा ऐसा दूल्हा जो हकीकत में मिल गया। नुज़रत खानम के लहजे में भी रऊनत और गुरूर छलक रहा था। उनकी आवाज़ इतनी थी कि उनके ये अल्फाज स्टेज पर बैठी अलीना को साफ सुनाई दे रहे थे, जैसे उसको सुनाना मकसूद हो। उनकी बातें सुन के अलीना का दिल कुएं की अथाह गहराइयों में जा गिरा था। अभी तो वो मैके में बैठी थी और उसे ऐसी बातें सुननी पड़ रही थी, आगे जाने क्या हो। उसके लिए दिल में इतनी कदूरत और दुल्हन बनी लड़की के लिए एहसासात की परवाह तक नहीं कर रही ये मोहतरमा। माँ की ज़हनियत ऐसी है, जाने बेटी की ज़हनियत किस तरह की हो, जाने वो उसे लेकर कैसे ख़यालात दिल में पाल रहा है। अगर वो भी अपनी माँ की तरह सोच रखता हो,
تو نہیں نہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ میرے بابا نے ان لوگوں کو اتنی عزت دی، ان کا احترام کیا، مگر اس کے باوجود بھی یہ ایسا رویہ دکھاتے ہیں جیسے ان کی عزت کرنا میرے بابے پہ فرض ہی تو تھا۔ کتنا غرور ہے ان کے لہجے میں، یوں جیسے بہت بڑا احسان کیا ہو مجھ پر، حالانکہ میرا نصیب تو اللہ نے جوڑ رکھا تھا۔ کاش اس ظاہری حسن کے بجائے باطنی حسن پر توجہ دینا شروع کر دیں یہ بیٹوں کی مائیں، تو زندگی کتنی آسان ہو جائے نا ہم لڑکیوں کی۔ ہاں، لڑکیاں بھلے حسین ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، سلیقہ مند ہوں، مگر سسرال والے ناقدرے ہوں تو پل میں بے مول کر کے رکھ دیتے ہیں۔ علینا کا دل اس بات پر بہت افسردہ ہوا تھا اور آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر اس کو انجانے خوف نے آ گھیرا تھا۔ اس کی شرم و حیا پر اب خوف اور گھبراہٹ غالب ہونے لگی تھی۔ مستقبل کے اندیشے بری طرح ستانے لگے، پورے وجود پہ لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ ساس کا رویہ اور باتیں تو تکلیف دہ تھی ہی، مگر زیادہ خوف اس بات کا تھا کہ اس عورت کا بیٹا اس کے جیسا نہ ہو، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ علینا کے نین نقش کافی خوبصورت تھے، سرخ و سفید رنگت، گھنگریالے بال مگر ریشمی اور لمبے سیاہی مائل، براؤن بال اور غزالی ہم رنگ آنکھیں۔ البتہ سراپا خاصا پر ہمی مائل تھا، مگر بے ڈول جسم ہرگز نہ تھا۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتی علینا دل میں اپنے رب سے مخاطب ہوئی، اے اللہ تو میرے شوہر کے دل میں میری قدر ڈال دے، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اس عورت کی باتیں برداشت کرنا مشکل نہیں ہوگا، بس میرا شوہر مجھے دل و جان سے اپنا لے۔ بابا کہتے ہیں میں بہت حسین ہوں، یا اللہ جو حسن میرے باپ کو دکھائی دیتا ہے وہ میرے شوہر کو بھی نظر آ جائے، میں اس کے دل کو بھا جاؤں، اتنی کہ میرے خاطر وہ اپنی ماں کی بھی سوچے بدل دے۔ یا اللہ سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ علینا دل سے دعا گو تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ جس ماں کا لہجہ اتنا تکبر والا ہے، اس سے تربیت لینے والا شخص کیسے خوش اخلاق ہو سکتا ہے، اور کیسے وہ علینا کی فرہمی مائل جسم کو نظر انداز کر کے اس کے حسین نقوش پہ فدا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ صاف دل ہوتا تو اس بات کا ثبوت اس کی ماں کا اخلاق دیتا، کیونکہ تربیت تو پھر بھی ایک ماں کی ہی ہوتی ہے۔ وہ سر جھکائے افسردہ دل کے ساتھ آنے والے لمحات کی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پہ نظر آنے والی شرمیلی مسکراہٹ اب کہیں جا سوئی تھی، اور اس کی جگہ چہرے پہ گھبراہٹ اور پریشانی نے لے لی۔ مگر اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے کوئی نہیں چونکا تھا، کیونکہ رخصتی اور شادی کے لمحات میں ہر لڑکی کے ایسے ہی احساسات ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے سفر کو لے کے خوبصورت سوچوں سے شرماتی ہے، تو کبھی والدین سے جدائی پہ افسردہ، اور کبھی سسرال اور شوہر کے برے رویے کے خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ایسے میں لینا کے بدلتے رنگ بھی یقیناً یہی تاثر دے رہے تھے۔ اپنے دل و دماغ میں پلتے مسلسل واہم سے گھبرا کر علینا نے سر اٹھایا اور آس پاس دیکھتے ہوئے اپنا دھیان بٹانے لگی۔ میں کیوں الٹا سیدھا سوچ رہی ہوں؟ ضروری تو نہیں کہ بیٹا بھی ماں جیسا ہو، بے ماں جیسا بے حس ہو، بے ضمیر انسان ہو۔ اس کو یقیناً مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس نے مجھے دل سے اپنایا ہوگا، تبھی تو اس نے میرا رشتہ مانگا، ورنہ مجھ سے شادی ہی نہیں کرتا۔ اور میرے بابا نے کچھ دیکھ کر ہی میرے لیے خانزادہ عاشر کو چنا ہے۔ بھلا والدین اپنی اولاد کا برا سوچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میں بھی خوش رہوں گی، بہت خوش۔ غلط سوچوں کی نفی کرتی اور خود کو دلاسے دیتی علینا آس پاس دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے بیٹھی فیروزی سوٹ والی لڑکی پہ پڑی، جو بہت غور سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ طرح دار اور حسین، دلکش سراپے کی مالک، سنہری بال، وہ بلا شبہ ایک حسین لڑکی تھی۔ علینا بھی سب کچھ بھلائے اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت شادی ہال میں اس کی طرف سے بہت سی لڑکیاں سجی سنوری ہوئی تھیں اور حسین بھی لگ رہی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف وہی ایک اسمارٹ اور حسین تھی جسے علینا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی تھی، بلکہ چونکانے والی بات اس لڑکی کی عجیب نگاہوں سے مسلسل علینا کی طرف دیکھنا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جو علینا کو کھٹکا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس لڑکی پر غور و فکر کرنے لگی۔ اس کا یوں عجیب نظروں سے دیکھنا علینا کو کوفت اور بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ لاکھوں اپنا دھیان ادھر ادھر بٹانے کی کوشش کرتی، مگر اس لڑکی کا گھورنا علینا کو عجیب وسوسوں میں ڈال رہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی اور کیوں مجھے ایسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی ہے، جیسے میں نے اس کا کوئی نقصان کیا ہو، حالانکہ میں تو اس کو جانتی بھی نہیں۔ یا اللہ کیسے کیسے لوگ میرے سسرال میں پائے جاتے ہیں، اب جانے اس کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ اور پھر جب اس لڑکی نے محسوس کیا کہ علینا بھی اس کو دیکھتا محسوس کر چکی ہے، تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر سیدھی سٹیج پہ چلی گئی۔ میرا نام نیلم ہے، دیکھ رہی نا تم نے بھی میری خوبصورتی، متاثر ہوئی ہو تم بھی میرے حسن سے؟
اور میرے آگے تو تم کچھ بھی نہیں لگ رہی ہو۔ اس کی بات کا احساس بھی ہوگا تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، پر یہاں پر موجود تمام لوگ بھی تم سے زیادہ مجھ پہ نظریں ٹکائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ تم دلہن ہو اور مجھ سے زیادہ بیش قیمتی لباس اور ہر طرح کی سجاوٹ سے پر ہو، پھر بھی میرا مقابلہ نہیں کر پائی۔ میں تم سے زیادہ حسین لگ رہی ہوں، اور خانزادہ عاشر کے ساتھ بھی صرف میرا جوڑ سچتا ہے، صرف میرا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس جگہ اس مقام پر صرف میرا ہونا بنتا ہے، نہ کہ تم جیسی لڑکی کو۔ تمہارا اور خانزادہ عاشر کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ اس لڑکی کے لہجے میں سانپ کی سی فنکار تھی، بظاہر مسکراتے ہوئے اپنے اندر کی جلن اور کھولن علینا پر اڑیل رہی تھی۔ اس نے صاف باد الفاظ میں اپنا اور خانزادہ عاشر کے ساتھ کا بولا۔ وہ اپنے حسن پر اتراتے ہوئے علینا کو نیچا دکھا رہی تھی۔ یہی بات علینا کو حیرت کے ساتھ ساتھ شدید غم و غصے میں ڈال رہی تھی۔ آج اس کا بہت اہم دن تھا، وہ دلہن تھی۔ سراہی جانا اور عزت لینا اس کا حق تھا، مگر سسرال کے نام پر آئے لوگوں کا مسلسل اس کی تذلیل کر رہے تھے۔ اور تھی کون یہ لڑکی؟ اس کی اتنی جرت کہ وہ یوں علینا کے منہ پر اس کی برائیاں کرے اور یوں سرعام دھڑلے سے اپنا نام خانزادہ عاشر کے ساتھ جوڑے۔ غصے میں کھولتی علینا بھول گئی کہ اس وقت دلہن بنی بیٹھی ہے، اور یقیناً بہت سی نظریں اور بہت سے کان اس کی طرف لگے ہوئے ہوں گے۔ دوسروں کی شادی پر آ کے اس طرح کی بیہودہ اور بے معنی باتیں کرنا تمہیں زیب دیتا ہے کیا؟ اور کون ہو تم؟ جرت کیسے ہوئی میرے سامنے آ کے میرے شوہر کا نام لینے کی؟ شرمائی لج جاتی اس وقت وہ پریشانی میں مبتلا دلہن بنی علینا کے لہجے میں کاٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ غصہ کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی سوال کرنا بنتا ہے، بلکہ یہی سوال تو مجھے تم سے پوچھنا ہے کہ تم کون ہو جو خانزادہ کے اور میرے درمیان آ گئی؟ تمہاری کیسے جرت ہوئی ہمارے درمیان آنے کی؟ کیا تمہارے پاس سوائے باپ کی بے پناہ دولت کے؟ کیا سوچ کر تم نے میرے اور عاشر کے درمیان دوریاں ڈالنے کی کوشش کی، اور میں دوسروں کی شادی میں نہیں رکاوٹ بن رہی؟ تم بنی ہو کباب میں ہڈی۔ میں اور خانزادہ عاشر تو پچھلے 5 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور خانزادہ عاشر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، میرے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کے دل میں میرے علاوہ کوئی اور بس سکتی ہے۔ مگر خدا جانے اسے ایسی کون سی مجبوری تھی کہ اس نے تم سے شادی کر لی، جبکہ تم میرے حسن کے آگے ایک پل بھی نہیں ٹک سکتی۔ ایسا کون سا مسئلہ درپیش آیا کہ مجھے نظر انداز کر کے خانزادہ عاشر تمہیں اپنانے پہ راضی ہو گیا، اور میں یہاں تم لوگوں کی شادی میں شریک ہونے کے لیے نہیں آئی، بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ دیکھو تو صحیح اس لڑکی کو جس نے میرے اور خانزادہ کے درمیان آنے کی ہمت کی۔ دیکھو تو صحیح ایسے کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں تم میں، جو خانزادہ عاشر جیسے مرد کے لیے اس کی ماں نے تمہیں چنا۔ مجھے تو لگا تھا تم کوئی افسرہ ہوں گی، کوئی آسمان سے اتری حور، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے، بلکہ تمہیں دیکھ پسند کرنے والی تمہاری ساس بھی تم سے خوش نہیں ہے۔ خیر، میں تو مطمئن ہوں کہ مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اور اگر ہے تو خانزادہ عاشر کو نہیں ملی۔ اور ہاں، یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، خانزادہ عاشر تم سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا ہے، اور اسے لوٹ کر بھی میرے پاس آنا ہے۔ تم اس پر اپنا حق جتانے کی یا اس کے قریب جانے کی ہرگز کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہارا حولیہ بگاڑ کے رکھ دوں گی۔ نیلم نامی لڑکی کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ حسد، جلن، تنفر اور نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی باتوں سے علینا کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ اپنی رخصتی سے پہلے ہی وہ اپنے شوہر کی محبت کی داستانیں سن رہی تھی۔ ابھی تو اپنے شوہر کے گھر پہنچی ہی نہیں تھی کہ پہلے سے یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا اور دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ اس کا احساس دل ریزہ ریزہ ہونے کو تھا، مگر وہ ابھی سے خود کو ہلکا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک موہوم سی امید ابھی بھی اس کے دل میں باقی تھی کہ کیا پتا شاید یہ حاسد لڑکی خود ہی خانزادہ عاشر میں دلچسپی رکھتی ہو، مگر اس نے گھاس نہ ڈالی ہو، جب ہی یہ اپنے اندر جلن کو اس طرح کی باتیں کر کے کم کرنا چاہتی ہے۔ شاید اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ مجھ سے لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی علینا جب بولنے کے قابل ہوئی تو انتہائی سرد لہجے میں پھنکاری، تم جو کوئی بھی ہو، میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تمہارا حسن اپنی جگہ، مگر تمہاری اوقات نہیں میرے سامنے ٹکنے کی۔ جی تو چاہ رہا ہے ابھی کہ ابھی تمہیں تمہاری اوقات دکھا دوں، مگر تمہاری نادانی سمجھ کے بھول رہی ہوں۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ میرے سامنے آنے کی جرت بھی مت کرنا، ورنہ
نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوں گی۔ علینا کا لہجہ بھی وارننگ دیتا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر علینا کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ بامشکل خود پر قابو پاتی وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ علینا کی بات سے ڈر گئی تھی یا اہانت کے شدید احساس سے اپنا غصہ ضبط کرتی گئی تھی۔ پھر باقی کا وقت علینا بے دلی سے بیٹھی رہی۔ اسے کچھ سنائی یا دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ دماغ میں اس لڑکی کی باتیں گونج رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں بابا کو سب بتا دوں کہ کس طرح پہلے خانزادہ عاشر کی ماں نے میری توہین کی، اور پھر وہ لڑکی اور اس کی باتیں؟ کیا میرا خاموشی سے رخصت ہو جانا بہتر ہوگا، یا میں بابا سے کہہ کے یہ رخصتی ہی کینسل کرا دوں؟ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کرتی۔ میرے پاپا بہت خوش ہیں۔ رخصتی کے وقت بیٹی کی شادی ٹوٹ جائے تو ان کا سر بھی جھک جائے گا۔ مجھے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ اور دھڑکتے دل کے ساتھ دل میں ہزاروں خدشے لیے باپ کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں سائے میں علینا پیا کے دیر صدار گئی۔ خانزادہ عاشر بہت دیر بعد اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، اور کب سے اپنے انتظار میں بیٹھی پہلے دن کی دلہن کی جانب ایک نگاہ غلط بھی ڈالے بغیر مضبوط قدموں سے چلتا ہوا سیدھا کمرے کے ٹیرس پہ جا کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ کھلی کھڑکی سے اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری جان، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ کیا تمہیں بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ ارے پاگل، میرا یقین کرو، اس لڑکی سے شادی کرنا صرف اور صرف میری مجبوری تھی، میری اور کچھ نہیں۔ نہیں یار، کہہ رہا ہوں نا، میری اس سے شادی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ لڑکی میرے گھر والوں کی مرضی سے میری زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ میں اس شادی کے حق میں نہیں تھا اور نہ کبھی ہوں گا۔ ارے ہاں نا، کچھ بھی ہو جائے، میرے دل میں صرف اور صرف تم ہی بستی ہو۔ تمہاری جگہ میں کسی کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ٹرسٹ می، اور پلیز رونا بند کرو۔ تم جانتی ہو نا، تمہارے آنسو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ میرے دل کی ملکہ تم ہی ہو۔ وہ فون کان سے لگائے نیلم کو تسلیاں دے رہا تھا۔ دل میں رہ کر میں کیا کرنا ہے؟ پوری دنیا کے سامنے تو وہ اس لڑکی کو عزت سے بیوی کا درجہ دے چکے ہو، اور آج تم شادی کا مجبوری کا نام دے رہے ہو۔ کل کو اسے بیوی کے سارے حقوق بھی دے ڈالو گے۔ وہی تمہارے بچوں کی ماں ہوگی، اور میرا کیا؟ ہاں، میں صرف دل میں ہی رہوں گی، اور دل کا حال بھی کون جانے۔ کہنے کو تو کہہ دیا تم نے، نہیں کرنا مجھے کسی سے بھی بات، اور پر اعتبار نہیں سننا مجھے بس سب کے سامنے وہی مقام دو گے جو تم نے اس لڑکی کو دیا ہے، اور بھول کر بھی اس لڑکی کے قریب نہیں بھٹکو گے۔ تم پر صرف میرا حق ہے، تم میرا حق کسی اور کو نہیں دے سکتے، ورنہ یاد رکھنا میں خود کو ختم کر ڈالوں گی۔ نیلم روتے ہوئے چیخ چیخ کے بول رہی تھی۔ نیلم پلیز، وعدہ کرو کچھ بھی ہو جائے تم خود کو کچھ نہیں کرو گی۔ تمہیں میری محبت پر یقین ہونا چاہیے۔ میں سچ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور تم اس بارے میں بالکل فکر مت کرو۔ میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ مجھ پر صرف تم ہی سارے حق رکھتی ہو، اور تمہیں ہی سب حقوق حاصل ہوں گے، اور تم اس کی طرف آنے کی بات کرتی ہو۔ میں تمہیں اتنی شان و عزت سے بیاہ کے لاؤں گا کہ دنیا دیکھ لے گی، اور تم بھی دیکھ لو گی کہ میرے دل میں اور میرے گھر میں تمہاری کتنی عزت اور احترام ہے۔ بس مجھ پر بھروسہ رکھو، اور تھوڑا سا صبر رکھو پلیز۔ میری مجبوری تھی یہ شادی۔ میں اپنے گھر والوں کے پیسے سے ہٹ کے چل نہیں سکتا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اس حویلی اور اپنے بابا جان کی جائیداد کے بنا میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور میرے سسر کی جائیداد تو ہماری جائیداد سے بھی کہیں زیادہ ہے، جو میرے اوپر نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ میں موقع کی تلاش میں ہوں، بس ایک بار حالات اور معاملات میرے ہاتھ میں آ جائیں۔ جیسے یہاں سے نکلتا ہوں، اس لڑکی کو اپنی زندگی سے بالکل اسی طرح نکال پھینکوں گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ میں صرف ہمارے بہترین مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، تمہاری ساری خواہشات پوری کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اب رونا بند کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خانزادہ عاشر نے نیلم کو بہلاتے ہوئے اس کو سبز باغ دکھائے تھے۔ اس کی ساری بات اور لمبی چوڑی پلاننگ سن کے نیلم کے دل کو ڈھارس ملی تھی۔ علینا کی کاٹدار باتوں کو سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر استضاعیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کتنے کرافٹس اس نے مجھے میری اوقات کا کہا تھا، اور مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ بڑا زوم ہے نا اس لڑکی کو اپنی امیری پر، امیر باپ کی بیٹی ہونے پر۔ جب خانزادہ عاشر اس کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کے ٹھکرائی جائے گی، تب اپنی اوقات پتہ چلے گی اس کو۔ جانتی نہیں ہے خانزادہ عاشر کے دل میں میرا کتنا قبضہ ہے، اور اس کے دل سے میرا نکلنا تقریباً ناممکن۔ بڑی آئی مجھے اوقات بتانے والی۔
اس کا وہ حشر کراؤں گی کہ یہ یاد رکھے گی۔ خانزادہ عاشر کی باتوں پہ اتراتے ہوئے اس کی گردن فخر سے اکڑ گئی۔ ایک جاندار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ خانزادہ عاشر کو مزید ستانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے نیلم نے زکام زدہ سانس اپنے اندر کھینچی اور بولی، ٹھیک ہے میری جان، میں انتظار کروں گی اس وقت کا جب تم سب ٹھیک کر کے میرے پاس لوٹ آؤ گے اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال پھینکو گے۔ میں کسی بھی صورت اس لڑکی کو تمہاری زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تم جانتے ہو نا میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں، لیکن تم کہتے ہو تو میں صبر سے اچھے وقت کا انتظار کروں گی۔ میں بھی تم پر بھروسہ کرتی ہوں، بس یہ شادی والی بات مجھے تکلیف دے دی ہے، اس لیے میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی، ورنہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے لیے میری خوشی کے لیے کچھ بھی کرو گے، مجھے میری شایان نشان اور عیش و عشرت کی زندگی دو گے۔ بس یاد رکھو وہ عورت تمہارے دل و دماغ میں نہیں آنی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دولت کے بارے میں سن کے نیلم کا دل بھی مچل گیا اور نہ چاہتے ہوئے وہ یہ کڑوا گھونٹ پینے کو تیار ہو گئی تھی۔ خانزادہ عاشر اس کی بجائے کسی اور لڑکی سے شادی کر چکا ہے، اور بھلے کچھ وقت کے لیے صحیح، مگر اس کو بیوی کی حیثیت دینے والا ہے، اور وہ لڑکی اس وقت خانزادہ عاشر کے کمرے میں پورے حق سے موجود تھی۔ اپنی پوری تسلی کر لینے اور نیلم کو ہر طرح سے وعدے اور یقین دلانے کے بعد دونوں کے درمیان محبت کا اظہار اور عہد و پیمان کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ خانزادہ عاشر نیلم سے محبت بھری باتیں کرنے کے بعد سرشاری کے اور مستی کے عالم میں جھومتا ہوا کمرے میں لوٹا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے کی مسکراہٹ ہر بات کی تصدیق کر رہی تھی جو باتیں اس کو نیلم نے کہی تھی اور جو اس وقت علینا سن چکی تھی۔ اتنی بڑی اور بھیانک سچائی جان کے علینا اذیت کی انتہاؤں پر تھی۔ پہلی رات ہی اسے بے دردی سے ٹھکرایا گیا تھا۔ اپنی ذلت اور بے قدری پر علینا کو رونا رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کے باپ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اذیت سے اور آنکھیں خانزادہ عاشر پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ ذلت کے شدید احساس سے اس کے بولنے کی سکت ختم ہو چکی تھی۔ بہت بار بولنے کے لیے اس نے اپنے لبوں کو جنبش دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اسے پہلی رات ہی اس بری طرح ٹھکرایا جائے گا؟ کب سوچا تھا کہ اس کا شوہر اس کی اتنی بے عزتی کرے گا؟ تو کہیں یہ سارا گھڑا کے اس دھوکے باز شخص نے صرف اور صرف دولت کے حصول کے لیے پالا تھا؟ ایک لڑکی کو کھلونا صرف اس لیے بنایا تھا کہ اسے دولت چاہیے تھی؟ اور تبھی خانزادہ عاشر کی توجہ بیڈ پہ بیٹھی علینا کی جانب مبذول ہوئی۔ اس کی جانب دیکھتی علینا کی نگاہوں میں کیا کچھ نہ تھا، ٹھکرائے جانے کی اذیت، دھوکے کا دکھ، بے یقینی، گلے شکوے اور بھی نہ جانے کیا کچھ۔ اس کی آنکھوں کا گیلا پن دیکھ کے کچھ پل کو تو خانزادہ عاشر کو چپ لگ گئی، پھر سر جھٹک کے بولا، ایسے گھور گھور کے کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ کیا غلطی کر دی ہے میں نے ہاں، کیا تم میں جو میں نے دلچسپی لوں؟ کیا ہے تم میں جو میں تم میں دلچسپی لوں؟ مجھے تو ترس آ رہا ہے تم پہ۔ دیکھو تو اس وجود کے ساتھ تم نے جانے کون کون سے خواب پال لیے۔ شاید تمہیں لگا ہوگا میں آنکھوں کا اندھا ہوں جسے ایسے بے ڈھنگے وجود سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ خانزادہ عاشر کے لہجے میں موجود طنز اور زہریلا پن محسوس کر کے علینا حیرت اور تکلیف سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اتنا کھٹور کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے حسین چہرے کے پیچھے اتنا مکروہ شخص تھا، اس بات کا علینا کو اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اور تم سے زیادہ تو مجھے تمہارے اس لہنگے پہ ترس آ رہا ہے جو جانے کب سے تمہارے موٹاپے کو برداشت کر رہا ہے۔ اب تو اس نے پھٹ جانا چاہیے تھا، مگر بھائی بڑے مضبوط اور ڈھیٹ کپڑے سے بنا ہے یہ لہنگا بھی، جوں کا تو ہے۔ ویسے کیا سوچ کے تم اس بے ڈھنگے وجود کے ساتھ دلہن بننے پہ راضی ہو گئی؟ ہاں، اتنا ہی شوق تھا مل جیسے مرد کی من پسند بیوی بننے کا، تو تمہیں چاہیے تھا شادی سے پہلے اپنا یہ بے ڈھنگا پن ختم کر لیتی، نہ کہ منہ اٹھائے رخصت ہو آئیں۔ مرد کو نازک سراپا پسند کرتا ہے، موٹاپا نہیں، اور خدا جانے تمہارے اندر کوئی خوبی بھی ہے یا نہیں، مگر اس وقت تو تمہارا یہ بے ڈھنگا پن میری برداشت سے باہر ہے۔ میری مانو تو جا کر جلدی سے اپنا حولیہ تبدیل کرو، اس موٹاپے کے ساتھ لہنگا پہنے اور بھی بھدی لگ رہی ہو۔ خانزادہ عاشر کے لہجے میں تصدیق کا عنصر نمایاں تھا۔ ایسا بھی کیا بھدا پن ہے مجھ میں جو آپ سے دیکھا بھی نہیں جا رہا؟ تھوڑا سا فرہبی مائل جسم ہے نا، اس کے علاوہ کون سی خامی ہے مجھ میں بتائیں؟ مجھے آج تک کبھی کسی نے اس طرح نہیں کہا، نہ ہی کسی نے میری شکل و صورت پر اس طرح بات کی ہے۔ کبھی کسی نے مجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ میں اتنی موٹی اور بھدی ہوں کہ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکوں، ورنہ اس شادی سے پہلے 100 بار سوچتی میں۔
खानदादा आशिर की तौहीन आमीज रवैये पे अलीना का चेहरा जब्त के बायस सुर्ख पड़ चुका था। भले कहा ना हो किसी ने तुम्हें इस तरह, और कहते भी क्यों, तुमसे शादी तो नहीं करनी थी ना किसी ने। जो कुछ ऐसे बताते तुम्हें, मगर अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरी किस्मत फोड़ दी गई है, तो मेरा बोलना तो बनता है। और हर किसी का अपना मयार होता है। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। अब अगर चाहती हो कि मेरे दिल में तुम्हारी जगह बन जाए और मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा दूं, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अपनी खामोशी और इखलाक से मेरा दिल जीतने की कोशिश करो। क्या पता जैसे जैसे मेरा दिल तुम पर आ जाए। अगर तुम्हें कोई मसला है तो जा सकती हो यहाँ से अपने बाप का सर झुकाने और उसकी परेशानी में इजाफा करने। खानज़ादा आशिर ने अलीना को नसीहत करते हुए उसे आईना भी दिखाया था, ताकि वो वापस बाप के घर जाने की हिम्मत बारे में मत सोचे, वरना खानज़ादा आशिर का सारा प्लान चौपट हो सकता था। उसने जानबूझ के अलीना की दुखती रग पे हाथ रखा था। मैं इस दिल में जगह कैसे बना सकती हूँ जहाँ पर पहले ही नीलम जैसी बेहया और बदकिरदार औरत पूरे क्रॉफर्ड से कब्जा जमाए बैठी है, और ऐसी शातिर और बाजारी औरतें मर्दों को उंगलियों पर नचाना जानती हैं। और ये खूबी मुझ में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं खानदानी लड़की हूँ, उस तरह की सड़क छाप नहीं। खानदादा आशिर की तजलील भरे लहजे और बातों से अलीना का वजूद छलनी हुआ, तो उससे मजीद नहीं रहा गया, और खानदादा आशिर को जताना ज़रूरी समझा, जो शायद ये समझ रहा था कि अलीना उसकी असलियत से बेखबर है। ओह अच्छा, तो तुम्हें नीलम के बारे में भी पता है। मैं पहले से पता है, यकीनन तुमने खुद ही यकीनन उसने खुद ही तुम्हें अपने बारे में बताया होगा। चलो ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम ये बात पहले से जान चुकी हो कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, वरना मुझे चंद रोज़ के तुम्हारे शौहर होने का ड्रामा करना पड़ता। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, और वैसे भी तुम जैसी औरतें सिर्फ़ घर में ही अच्छी लगती हैं। बाहर तो हर मर्द की ज़िंदगी में एक और हसीन औरत होती है, और अगर नीलम जैसी हसीन और नाज़ुक हो तो घर की लाई हुई औरत में दिलचस्पी ज़रा कम ही होती है। मर्द तो धोखा देते हैं जो घर की औरतों को कुछ बताते नहीं, मगर देखो ज़रा मैं कितना साब और अच्छे दिल का मालिक हूँ कि तुम्हें खुद ही अपने बारे में सच्चाई से आगाह कर रहा हूँ। हमारे खानदान का कोई भी मर्द नहीं है जिसने घर से बाहर औरत न रखी हो, मगर उनकी बीवियों को इस बारे में इल्म नहीं है। लेकिन मैंने अपना आप तुम पे वाज़ेह कर दिया है, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। खानज़ादा आशिर ने बड़े फ़ख्र से अपना कारनामा बयान किया था, और अपने साथ दूसरे तमाम मर्दों की सच्चाई भी आश्कार कर गया। अलीना शादी के पहले रोज़ ही ऐसी बेगानगी के लिए तैयार नहीं थी। जब ये दिल खून के आंसू रोने लगा, खानज़ादा आशिर का बार-बार उसको ये कहना कि वो चाहे तो जा सकती है, साफ बावर करा गया कि उसके होने न होने से खानज़ादा आशिर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खामोशी से आंसू बहाने लगी, मगर दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया कि कुछ भी हो जाए, खानज़ादा आशिर, तुम्हें इतनी आसानी से आज़ाद मैं भी नहीं करूँगी। और देखती हूँ मेरे होते हुए तुम 2 औरतों को कैसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हो। अपने दुखते दिल को सँभालते अलीना दिल में खानज़ादा आशिर से मुखातिब हुई, जो अपना सारा बोझ उतार कर फेंक चुका था और अब मुतमईन होके बाथरूम की जानिब बढ़ रहा था। अलीना सिसकने पे माथे पे बल डालते हुए पलटा। यकीनन उसका इरादा मज़ीद खरी-खरी सुनाने का था, मगर अलीना के आंसुओं से तर चेहरे पे नज़र पड़ते ही जाने क्या हुआ कि उसके माथे के बल गायब हो गए और आँखों में एक साथ कई रंग उतरे थे। आशिर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं तुमने उसको छुआ तो नहीं? मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम मेरे पास आ जाओ। नीलम फ़ोन पे सिसक रही थी। उसके रोने पे आशिर का दिल बेकरार हो गया और मोबाइल कान से लगाए उसे तसल्लियाँ देता तेज़ी से गाड़ी की जानिब बढ़ गया। अलीना ने अपने शौहर को बाहर जाते देखा तो उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। इस बात को नज़रअंदाज करके वो पहले दिन की दुल्हन है। अलीना तेज़ी से खानज़ादा के पीछे लपकी थी, और खानज़ादा की हवेली से निकलते ही खुद भी गाड़ी में सवार हो चुकी थी। कुछ देर गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करने के बाद अलीना भी हवेली से बाहर निकलती चली गई और काफ़ी फासला रख के खानज़ादा की गाड़ी का ताक़ुब करने लगी। इस बात का खौफ अलीना को घबराहट में मुब्तला कर रहा था कि अगर खानदादों को इस बारे में इल्म हुआ तो जाने वो कैसा रद्द अमल ज़ाहिर करे। मगर शौहर को खो देने का एहसास, खौफ और घबराहट उस पर हावी होता चला गया। खानज़ादा की गाड़ी अब इलाके से बाहर शहर की जानिब गामज़न थी। ये देखकर उसका शक मज़ीद से मज़ीद गहरा होता जा रहा था। शहर पहुंचकर भी गाड़ी काफ़ी दूर तक मुख्तलिफ रोड और सड़कें क्रॉस करते हुए बिलाखिर एक मारूफ होटल के सामने एक झटके से रुकी थी। गाड़ी लॉक करके मुसलसल घड़ी में नजर डालता वो तेजी से होटल में दाखिल हुआ था।
یہ دیکھ کے علینا ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے فل اسپیڈ میں ہوٹل کے قریب پہنچی اور گاڑی پارک کر کے تیزی سے ہوٹل میں داخل ہوئی۔ 2 سے 3 منٹ تک متلاشی نگاہوں سے ادھر ارد گرد دیکھا، تبھی اس کی نظر لفٹ کی مدد سے دوسرے فلور پہ جاتے خانزادہ پہ پڑی۔ خانزادہ کی اس کی جانب سے رخ موڑے کھڑا تھا، جبکہ نیلم کو علینا دور سے ہی پہچان چکی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی وہ بھی دوسرے فلور تک پہنچ چکی تھی۔ ان دونوں کا رخ ایک بیڈ روم کی جانب تھا۔ دھیمی قدموں سے ان کا پیچھا کرتے علینا نے لابی سے ہی نیلم کو خانزادہ کے گلے لگتے دیکھا۔ یہ نظارہ دیکھتے ہی غصے کی ایک تیز لہر اچانک ہی دل و دماغ پر حاوی ہوئی تھی۔ چند پل کے لیے علینا سوچے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ اسے بس یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا شوہر ایک بالکل غیر عورت سے تنہائی میں ملاقاتیں کر رہا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں ٹٹول کی کسی چیز کی موجودگی کا یقین کیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر کیل کی طرح ان پر جھپٹی تھی۔ نیلم کا بازو جو اس نے خانزادہ کی گردن میں ہمائل کی ہوئی تھی، علینا نے دبوچ لی اور جھٹکے سے نیلم کو خانزادہ سے الگ کر دیا تھا۔ نیلم کی کن پٹی پہ گن رکھ کے خانزادہ کے کندھے پہ ہاتھ سے دباؤ ڈالتے ہوئے کان کے قریب گھڑ رہی تھی۔ چلیے خانزادہ صاحب، گھر چلتے ہیں۔ خانزادہ آواز کے تعاقب میں مڑا تو حیرت سے اپنی جگہ پہ جم کے رہ گیا، جبکہ نیلم بھی سکتہ زدہ سی سامنے کھڑی علینا کو دیکھ رہی تھی۔ چند پل تک خانزادہ کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا، مگر پھر فوراً ہی ماتھے پہ گہرے بل پڑ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہاں پر تم تماشا مت لگاؤ۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے بلکہ میرا حق ہے۔ مجھ سے نکاح کر لینے کے بعد آپ کو یہ سب ہرگز زیب نہیں دیتا کہ آپ اس قسم کی عیاشیاں کرتے پھریں۔ میں تو اپنا حق استعمال کر رہی ہوں۔ خانزادہ کو اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ علینا جیسی عورت اس قدر جرأت کا مظاہرہ کر سکتی ہے، جبکہ بیوی اور حق جیسے الفاظ سن کے نیلم کا پارا ایک دم سے ہائی ہوا تھا۔ یہ رکھو، تمہاری آج کی رات کی اجرت ہے، اور میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دو۔ اس سے پہلے کہ نیلم کوئی بات کرتی، علینا نے اپنے بیگ سے 2 3 نوٹوں کی گڈیاں نکال کے اس کے منہ پہ دے ماری تھی۔ نیلم جس حملے کے لیے تیار نہ تھی، غصے سے تلملا کے رہ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس انداز میں بات کرنے کی؟ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنی اس دولت پر، تو یاد رکھنا میں تمہارے یہ غرور خاک میں ملا دوں گی۔ دیکھ لینا، ایک دن تمہاری ساری دولت کی میں مالک بن جاؤں گی اور تم صرف منہ دیکھتی رہ جاؤ گی۔ نیلم غصے میں آپے سے باہر ہو چکی تھی، مگر علینا کو کسی بھی بات کی رتی برابر پرواہ نہ تھی۔ خانزادہ کو بازوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ علینا، بہتر ہوگا تم اپنی حد میں رہو۔ خانزادہ نے دانت کچکچاتے ہوئے اپنے بازو چھڑانا چاہے، مگر علینا جیسے کان بند کر چکی تھی، خاموشی سے اپنے ہمراہ لا کے خانزادہ کو اپنی ہی گاڑی میں بٹھا چکی تھی۔ میں بھی 2 کشتیوں کا سوار رہ کے تھک چکا ہوں، اب تمہارے ساتھ اپنے نئے سرے سے زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم جیسی بہادر عورت ہی پسند ہے۔ شکل و صورت کو دیکھ کر ہمیں کسی کی قابلیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ آج تمہارا میری ذات پہ حق جمانا اور میرے خاطر ڈٹ کے کھڑے ہو جانا مجھے بے حد اچھا لگا ہے۔ ایسی چاہنے والی اور قدر کرنے والی عورت ہی میری زندگی کو سنوار سکتی ہے۔ خانزادہ عاشر نے بڑے جذب کا مظاہرہ کیا تھا، مگر علینا اپنے شوہر کے رویے پہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اس کا تو خیال تھا کہ حویلی پہنچ کے خانزادہ خوب ہنگامہ کرے گا کہ مجھ پہ دھونس جمانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم میرا پیچھا کر رہی تھی، تمہیں صاف الفاظ میں بتا چکا تھا کہ کسی دوسری عورت کو دل میں بسا چکا ہوں، پھر بھی تم نے اسی کو اس قدر ذلیل کیا، کیسے کر دیا؟ وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہاں تو اس کے برعکس نتیجہ برآمد ہوا تھا۔ خانزادہ کے الفاظ ہی نہیں، اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ بھی علینا کو حیران کر رہے تھے۔ خانزادہ عاشر کے مزاج بہکے بہکے لگ رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے ہوئے وہ علینا کے قریب ہوا تھا۔ میں پورے دل سے تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، ویسے تمہاری اندر اتنی جرأت آئی کیسے؟ اور یہ گن کیسے میسر آ گئی تمہیں؟ کیا اپنے بابا کی گن اٹھا لائی ہو؟ خانزادہ کی آنکھوں میں شرارت کے رنگ تھے۔ نہیں، یہ میری اپنی گن ہے جو ہر وقت میرے پاس رہتی ہے۔ میرے بابا جان نے مجھے اکلوتا ہونے کے باعث خطروں سے سامنا کرنا اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا سکھایا ہے، کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا جو میری حفاظت کرتا، نہ ہی بابا جان خود فارغ ہوتے ہیں کہ ہر پل میری حفاظت کر سکیں۔ علینا نے خانزادوں کو اپنے اور بابا کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا۔ کون جانے کب کیا ہونے والا ہے؟ پھر اچانک خانزادہ رکا۔ مگر میں چاہتا ہوں ہم اپنی نئی زندگی کا باقاعدہ آغاز ایک حسین انداز میں کریں، اور اس کے لیے ہمیں مکمل پرائیویسی چاہیے، جو اس حویلی میں تو مل پانا مشکل ہے۔ کیوں نہ ہم کسی شاندار ہوٹل میں چند روز کے لیے قیام کر لیں؟ تم اس بارے میں کیا کہنا چاہو گی؟
خانزادہ نے اپنی خواہش بتاتے ہوئے علینا کی مرضی جاننا چاہی تھی۔ علینا اس کی بات پر دل سے ایمان لے آئی تھی۔ شام کو اس نے پوری وارڈروب الٹ پلٹ کر کے رکھ دی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا ڈریس پہنے کہ اپنے شوہر کے دل میں وہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے جو مقام نیلم حاصل کر چکی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد علینا کا دل رائل بلو اور ڈارک گرے شیفون کے سوٹ پہ ٹک گئی تھی، جس کی شرٹ پر سلور کلر کا نفیس نگینوں کا کام ہوا ہوا تھا۔ اس ڈریس کو فائنل کر دی علینا شاور لینے کی غرض سے باتھ روم میں گھس گئی۔ باتھ روم سے نکل کے بال ڈرائی کیے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ آج انہیں اپنے اس خوبصورت بالوں کو ماہرانہ انداز میں ایک ہیئر اسٹائل سے سجا کر چہرے کو نیچرل میک اپ سے ماہر سنگ تراش کی مانند مزید پرکشش بنانے لگی۔ میک اپ سے فارغ ہو کے علینا نے وائٹ گولڈ کی جیولری نکالی، کلائی میں چوڑیاں ڈالی اور رنگز کی مدد سے ہاتھوں کو سجایا، اور کانوں میں بڑے بڑے جھمکے پہن کے وہ تیار ہو چکی تھی۔ سلور رنگ کی ہائی ہیلز پہنتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی۔ یہ ہے میری ان مہارتوں میں سے ایک مہارت جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے خانزادہ عاشر۔ علینا کے دل میں کہیں نہ کہیں گزشتہ رات کہے جانے والے جملوں کی پھانس رہ گئی تھی جو شاید کبھی بھلائی نہ جا سکتی۔ نکسک سے تیار ہو چکی علینا نے آئینے میں اپنے عکس کو صراحتی نظروں سے دیکھا تھا۔ خانزادہ جو اسی وقت کمرے میں داخل ہوا تھا اس کی آنکھوں میں بھی ستائش کے رنگ ابھرے تھے۔ چلیں، آج خانزادہ کے ہر انداز پہ علینا حیران ہو رہی تھی۔ اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے شرما کے مسکرا دی تھی۔ ہمارے علاقے میں رات کے وقت کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو باہر لے کے نہیں جاتا، اور میں یہ حرکت کرنے جا رہا ہوں۔ آخر تمہارے اندر کیا ہے ایسا جس کی خاطر میں اس حد تک جا سکتا ہوں؟ حویری سے باہر جاتے ہوئے خانزادہ نے جیسے جتایا۔ دور کہیں شمالی علاقہ جات میں موجود ایک عالی شان ہوٹل میں روم کی بکنگ خانزادہ عاشر نے پہلے ہی کروا لی تھی۔ علینا کو اپنے ہمراہ لیے کئی گھنٹوں کا سفر طے کر کے جب وہ ہوٹل پہنچے تو علینا تھکن سے چور تھی، مگر دور دور تک پھیلے حسین و جمیل سرسبز و شاداب پہاڑی سلسلے نے علینا کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ وہ اپنی ساری تھکن بھول کے بچوں کی سی خوشی سے وہاں کا منظر آنکھوں میں قید کرنے لگی۔ مسکراتے ہوئے ممنون نظروں سے خانزادہ عاشر کو دیکھا۔ اس نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے علینا کے ساتھ قربت کے فسوں خیز لمحے گزارنے کے لیے بہت ہی حسین جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے خانزادہ عاشر علینا کا ہاتھ محبت سے تھامے ہوٹل میں داخل ہوا۔ ہوٹل کی عمارت بھی اس جگہ کی طرح بہت شاندار تھی۔ کاؤنٹر سے مطلوبہ روم کی چابیاں لے کے وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے آئے تھے۔ کمرے کی ڈیکوریشن بہت خوبصورت طریقے سے کی گئی تھی جو بالکل نو بیاتہ جوڑی کی خواہش کے عین مطابق تھی۔ کمرے میں جا بجا سرخ گلاب کی پتیاں بکھری تھی۔ زرد اور نیلگوں ننھی پتیوں سے کمرے کو خوابناک ماحول بخشا ہوا تھا جو علینا کے دل کے تار چھیڑنے لگا تھا۔ یہ ساری سجاوٹ صرف اور صرف تمہارے لیے اسپیشل کرائی ہے۔ امید ہے تمہیں یہاں کا ماحول میری قربت اچھی لگے گی۔ علینا کے کانوں کے پاس گمبھیر لہجے میں کی گئی خانزادہ عاشر کی سرگوشی نے علینا کو خود میں سے مٹنے پہ مجبور کیا تھا۔ اس کو شرمانا چھوڑ کے خانزادہ عاشر باتھ روم میں کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا تو بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے علینا کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد خانزادہ عاشر کمرے میں لوٹا تو علینا بیڈ پہ بیٹھی محبت پاش نظروں سے خانزادہ عاشر کو دیکھنے لگی جو جذبات لٹاتی نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر علینا کو اپنے قریب کیا۔ اس کی مستیاں بڑھتی جا رہی تھیں جس سے علینا کے حواس بے ترتیب کیے۔ تبھی خانزادہ عاشر نے علینا کی آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ گھبرانا نہیں، ابھی کچھ کام باقی ہے، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، ایک سرپرائز ہے، بس تم آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہو، مجھ پہ بھروسہ کرتی رہو۔ خانزادہ عاشر نے اپنی باتوں میں علینا کو الجھایا تھا۔ آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو کمر کے پیچھے لے جا کے باندھا تو علینا کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی، مگر کیا وہ جان نہیں پائی تھی کہ اس کی آنکھوں کو پٹی سے آزاد کرتے ہوئے خانزادہ ایک بار پھر سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تیزی سے اس کا منہ باندھ لینے کے بعد وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر اپنے پردوں کو دیکھنے لگا۔ تم نے کیا سمجھا تھا میں واقعی تمہارے ساتھ اپنی زندگی شروع کر دوں گا؟ حیرت ہے تم اتنی کند ذہن کیسے ہو سکتی ہو؟ میں نے تمہیں کتنے واضح الفاظ سے اپنے جذبات سے آگاہ کیا تھا، تم سمجھی ہی نہیں، اور پھر کہا تھا کہ خاموش رہ کے اپنی زندگی کو سنوار سکتی ہو تو تم نے وہ بات بھی بھلا دی۔ مجھے دھمکا کر تم خود کو کیا سمجھ بیٹھی تھی کہ تم قابو کر سکتی ہو مجھے؟ ہرگز نہیں،
ہمیشہ میری یہ بات یاد رکھنا، زبردستی کرنا عورت کو توڑ دیتا ہے جبکہ مرد کو مزید غصہ دلاتا ہے۔ کبھی کسی مرد کو بیوی کے غصے سے ڈرتے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو اب تمہاری یہ سزا ہے کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خانزادہ پردے کے ایک بڑے کونے کو موم بتی قریب لے آیا۔ پردے کا کونا آگ پکڑ چکا تھا۔ علینا کی آنکھوں میں صدمے اور خوف کے باعث آنسو بھر آئے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں پھنس کے رہ گئی تھی۔ نفی میں سر ہلاتی وہ زور زور سے پیر چلا رہی تھی۔ اس کی بے بسی کو ملاحظہ کرتے خانزادہ عاشر نے فلک شگاف کا کہا لگایا تھا، ٹیک کیئر مائی ڈیئر وائف، اسی کے لیے تم نے جرت کی تھی نا، اب انجوائے کرو اس رومانی ماحول کو۔ علینا کے قریب آ کر خانزادہ نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا تھا اور پھر تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ آنکھ تیزی سے پردے کو پھیلتی جا رہی تھی۔ شولوں کی لپک علینا کی آنکھوں کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ آگ اب صوفے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ کمرے میں شعلے ہر سو رقص کرنے لگے۔ علینا کو اپنی موت بے حد قریب آتی دکھائی دے رہی تھی۔ دل موت کے خوف سے رک رک کے چل رہا تھا۔ بدن پر لرزہ طاری تھا۔ اتنی نفرت کوئی کسی عورت سے کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر واقعی تم کو میں اس قدر بدصورت دکھتی ہوں تو شادی ہی کیوں کی تھی؟ ایک مرد بن کے دکھاتے اور صاف الفاظ میں اس شادی سے انکار کر دیتے۔ ایک بے بس عورت کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ علینا کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ کمروں میں آگ کے شعلوں کے ساتھ دھواں بھرنے لگا۔ علینا کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ گھٹن مزید بڑھی اور وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ کھانستے کھانستے دوہری ہو گئی۔ علینا اپنے ماں بابا کے بارے میں سوچ رہی تھی جنہوں نے خانزادہ جیسے کم ضرب انسان کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ کے رخصت کر کے اطمینان حاصل کر لیا تھا۔ بیٹی کی موت کو کیسے برداشت کریں گے؟ علینا کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا۔ خانزادہ عاشر اپنی حویلی میں ہر طرف علینا کو تلاش کرتے ہوئے دراصل اس کے غائب ہو جانے کا ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا، اور پھر اپنی حویلی سے نکل کے خانزادہ عاشر سیدھا علینا کے والدین کی حویلی کی جانب گیا تھا۔ علینا کہاں ہے؟ اس کو بلائے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ یار ولی خان کے گھر پہنچ کے ان سے سامنا ہوتے ہی سلام دعا کے بعد خانزادہ نے اپنا بنا اطلاع کے آنے کا مقصد بیان کیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا علینا حویلی میں نہیں ہے؟ ولی صاحب حیران بھی ہوئے تھے۔ وہ کل رات ہی حویلی سے کہہ کے نکلی تھی کہ اسے اپنے بابا سے ملنا ہے۔ خانزادہ ولی صاحب کی جانب جاتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں پتہ کرواتا ہوں، ہو سکتا ہے رات کو دیر سے آنے کے باعث ہم سے ملے بنا ہی اپنے کمرے میں چلی گئی ہو۔ ولی خان کے چہرے پہ بوکھلاہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ ملازم جس کو علینا کا پتہ کرنے کے لیے ولی صاحب نے بھیجا تھا چند منٹوں بعد ہی واپس لوٹ آیا تھا۔ خان صاحب، چھوٹی بیوی حویلی میں نہیں ہے۔ میں نے گارڈ سے بھی پوچھ لیا ہے۔ چھوٹی بیوی شادی کے بعد حویلی واپس نہیں آئی تھی۔ یہ اطلاع تھی یا کوئی زہر آلود خنجر جو ولی صاحب کے دل میں پیوست ہو چکا تھا؟ ان کے چہرے پہ شدید زلزلے کے آثار آ رہے تھے اور آنکھوں میں پریشانی اور بے یقینی کے میرے جڑے تاثرات تھے۔ کیا تمہاری علینا کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ رات کے وقت اکیلے حویلی سے کیوں نکلی تھی؟ ولی صاحب اب خانزادہ عاشر پہ چڑھ دوڑے تھے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں خان صاحب۔ اگر میرا اس سے کوئی جھگڑا ہوا ہوتا تو کیا میں اس کی تلاش میں یہاں چلا آتا؟ میں تو خود حیران ہوں کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ کیا پہلے بھی کبھی وہ اس طرح حویلی سے جاتی تھی؟ ہو سکتا ہے اپنی کسی سہیلی یا کسی رشتہ دار کے یہاں چلی گئی ہو۔ خانزادہ ابھی تک امید ظاہر کر رہا تھا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ حویلی سے اکیلے کچھ بتائے بغیر جانے کی حرکت کبھی نہیں کرتی تھی۔ کچھ غلط ہے جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ ولی صاحب کے ماتھے پر شکنوں کا جال بن گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بنا مجھے کچھ بتائے اس کا اس طرح غائب ہو جانا اچھی علامت ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر اسے میری کوئی بات بری لگی تھی تو اسے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ہم مل بیٹھ کے معاملہ سلجھا لیتے۔ اس طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی کیوں؟ کہیں وہ مجھے اور آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا خان صاحب۔ اگر آپ کی بیٹی اپنی حویلی چھوڑ کے کہیں فرار ہو چکی ہے تو نہ صرف میری عزت کا تماشا بن جائے گا بلکہ میری دل کی دنیا بھی اجڑ کے رہ جائے گی۔ خانزادہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ تم فکر مت کرو بیٹا، میں خود اس کی تلاش کروں گا۔ بس ایک دعا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو سلامت ہو۔ تم دل چھوٹا مت کرو، میری بیٹی کی طبیعت میں دھوکہ دینا ہرگز شامل نہیں۔ ضرور وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ولی صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے داماد کو غلط سوچنے سے باز رکھا تھا۔ خانزادہ کی اجڑی ویران حالت نزہت خانم سے بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے شہزادے جیسے بیٹے کو تکلیف میں دیکھنا انہیں ہرگز گوارا نہ تھا۔ اپنے بیٹے کی حالت کی ذمہ دار وہ صرف اور صرف علینا کو سمجھتی تھی۔
اسی لیے دن رات علینا کو کوستی رہتی اور کبھی شدت سے علینا کے مل جانے کی خواہش کرنے لگی تاکہ اپنے بیٹے کی ایک ایک لمحے کی تکلیف کا اس سے حساب لے سکیں۔ مگر 3 ماہ ہونے کو تھے، ابھی تک علینا کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ عاشر میرا بیٹا، دنیا سے ایک عورت پہ ختم نہیں ہو جاتی، میں تمہارے لیے بہت خوبصورت دلہن تلاش کروں گی، خود کو روگ مت لگاؤ۔ وہ ایک بے وفا اور بد کردار عورت تھی جو تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے جانے کہاں جا چھپی ہے۔ ایسی عورت اب لوٹ بھی آئے تب بھی میں اس کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی اور نہ ہی حویلی میں اس کا وجود برداشت کروں گی۔ بہتر ہوگا تم میری بات کو سمجھ جاؤ۔ خانم نے اپنے بیٹے کو غم مٹانے سے روکنا چاہا، غم منانے سے روکنا چاہا تھا، اور پھر وہ کئی روز تک سمجھاتی رہی تھی۔ رفتہ رفتہ خانزادہ بھی اپنی ماں کی نصیحت پہ عمل کرنے کو تیار ہوا تھا۔ اماں، خانم، میری ایک یونیورسٹی فیلو مجھے بے حد پسند کرتی ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے، مگر میں آپ کی پسند کردہ خاندانی لڑکی کو ترجیح دیتا رہا تھا۔ اب جب علینا نے میری زندگی کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار اس لڑکی سے مل لیں اور اگر مناسب سمجھے تو اس کو اپنی بہو بنا لیں۔ خانزادہ نے کمال ہوشیاری سے خانم کو شیشے میں اتارا تھا۔ دوسری طرف ولی خان بھی اپنی بیٹی کی اس حرکت سے بے حد غمزدہ تھے اور بیٹی سے سخت بدظن ہو چکے تھے۔ اب تو سب کچھ خانزادہ عاشر کو ہی سمجھ رہے تھے، اپنی تمام تر دولت بھی خود اپنے داماد کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ خانزادہ اس فتح کے نشے میں غرور میں تھا، نہ صرف علینا کی جائیداد حاصل کرنے والا تھا بلکہ نیلم سے شادی بھی کرنے والا تھا۔ آگ تقریباً پورے کمرے میں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ کمرے میں پھیلتا دھواں کمرے سے باہر نکلنے لگا تو سینسرز نے فائر الارم بجانا شروع کر دیے۔ ہوٹل کا عملہ جو ایسے کسی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت چوکس اور چوکنا رہتا ہے، سینسرز فائر کے الارم بجنے پہ تیزی سے باہر نکلتے ہوئے اس کمرے کی طرف پہنچ گئے اور پہلی فرصت میں دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ دروازہ شاید کیز کی مدد سے لاک کیا گیا تھا۔ آگ خطرناک حد تک پھیلتی جا رہی تھی جس سے نہ صرف کمرہ بلکہ پورے ہوٹل کی عمارت متاثر ہو سکتی تھی، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کمرے میں کوئی موجود تھا بھی یا نہیں۔ امنے نے پوری قوت سے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہوئے۔ آگ نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کمرے میں موجود ریشمی دبیز پردے اور بیڈ شیٹ آگ کو بھڑکانے کا سبب بنے تھے۔ کمرے کی ہر چیز جل کے راکھ ہو چکی تھی۔ آگ اور دھوئیں سے کسی طرح بچتے ہوئے ہوٹل کا عملہ اندر داخل ہوا تو بیڈ پہ آگ سے جلتی ایک لڑکی کو ان کو نظر آئی جو یقیناً بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ ایک مشہور اور بہت بڑا ہوٹل تھا جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک لڑکی کا جل کے مر جانا ان کے ہوٹل کی بدنامی کا باعث بن سکتا تھا۔ اس لڑکی کے ہاتھوں پر جلی رسی چپکی ہوئی تھی جس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ یقیناً کسی نے لڑکی کو کسی دشمنی کے تحت اس حال میں پہنچایا تھا۔ ایسے میں ہوٹل کے عملے پر غفلت اور قتل کا کیس بھی بن سکتا تھا۔ اس صورتحال سے ہوٹل کے مینیجر کو کافی بدحواسی میں مبتلا کر دیا۔ اسے اپنی نوکری خطرے میں پڑتی دکھائی دی۔ اس نے پہلی فرصت میں کسی طرح آگ سے بچتے ہوئے علینا کو وہاں سے نکالا اور اسپتال منتقل کر دیا۔ اس کی حالت کافی سیریس تھی۔ ہوٹل کے مالک کو جب ساری بات کا پتہ چلا تو اپنے چلتے کاروبار کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس نے چپ چاپ علینا کے علاج پہ پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ وہ ہر صورت علینا کو موت کے منہ سے نکال کے زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا۔ ابھی تک لڑکی کی شناخت نہیں ہوئی تھی، مگر اتنا ضروری یقین تھا کہ وہ کسی اونچے گھرانے کی شخصیت تھی، کیونکہ ان کے ہوٹل میں انتہائی امیر و کبیر گھرانے کے لوگ ہی آتے تھے۔ معمولی لوگوں کا اس ہوٹل میں داخلہ تقریباً ناممکن تھا۔ ایسے میں اس لڑکی کو بچانا بہت ضروری تھا، اس سے پہلے کہ اس کے وارثین اس تک پہنچیں، ان کے لیے مسائل پیدا کریں۔ یہ ہوٹل کے مالک کا بے پناہ بہایا جانے والا پیسہ تھا اور ڈاکٹرز کی شاندار کارکردگی سب سے بڑھ کے اللہ کا حکم، جس کی وجہ سے 5 ماہ بعد علینا مکمل طور پہ ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ بری طرح جلی تھی مگر اب زخم بھرنے کے قریب تھے۔ پھر بھی ہوش میں آنے پہ جب علینا نے خود کو آئینے میں دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ اس کے چہرے کے زخم مندمل ہو چکے تھے مگر جلے کے اثرات اب بھی نمایاں تھے۔ اسے ایک ایک کر کے سارے منظر یاد آنے لگے اور تب دکھ اور نفرت سے علینا کا برا حال ہو گیا۔ ہوٹل کے مالک اور عملے نے علینا سے جب معافی مانگی تو اس نے کہا، آپ لوگوں کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ساتھ جس نے یہ سب کیا ہے اس کی شاطرانہ فطرت سے میں اچھی طرح واقف ہوں اور میں آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ایسے میں آپ لوگوں کو دھوکہ دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بلکہ میں تو آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بر وقت مجھے بچا لیا۔
اب ایک اور بھی چھوٹی سی مدد چاہیے آپ سے، اور میں یقین دلاتی ہوں کہ ہوٹل کی ساکھ خراب نہیں ہوگی، اور جتنا پیسہ میرے علاج پہ لگا میرے بابا اس سے ڈبل آپ لوگوں کو دیں گے، بس ایک بار میری مدد کر دیں۔ اس کی بات سن کر انہوں نے مزید مدد کی حامی بھر لی، اور تب علینا خاموشی سے ایک روز خانزادہ کی حویلی جا پہنچی۔ حویلی میں خانزادہ عاشر کی شادی کی تقریب تھی، ہر طرف گہما گہمی اور رونق میلے کا سما تھا۔ نیلم کا نکاح حویلی میں ہی مقرر تھا، اور تقریب میں شرکت کے لیے ولی خان صاحب بھی موجود تھے۔ مہمان جمع ہونے لگے تھے اور علینا خاموشی سے ایک طرف سب کے پہنچ جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسٹیج پہ دلہن پہنچ چکی تھی، خانزادہ کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی، اور علینا کے دل میں غصے اور نفرت سے طوفان کھڑا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نکاح کے لیے اسٹیج پہ پہنچے تو ہوٹل کے مینیجر کے ہمراہ علینا بھی اسٹیج پہ چلی گئی۔ خانم نے اس کو سامنے دیکھ کے غصے سے اس کو سب کے درمیان بد کردار، بھاگی ہوئی آوارہ عورت اور نہ جانے کیا کچھ کہا تھا، مگر وہ اطمینان سے خانزادہ کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خانم اپنے بیٹے سے پوچھیے، میں حویلی سے بھاگ کے گئی تھی یا یہاں سے نکال دی گئی تھی؟ اس نے بلند آواز میں سب کو سنایا تھا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا خانزادہ نے، بلکہ ہنی مون کے نام پہ جھانسا دے کے مجھے ہوٹل کے کمرے میں لے جا کے باندھ دیا اور کمرے کو آگ لگا دی۔ میں نے اس روز اپنے وجود پہ بے پناہ اذیت برداشت کی تھی، موت کو بہت قریب سے محسوس کر کے واپس لوٹی ہوں۔ شاید میرے اللہ کو اس دھوکے باز انسان کی کامیابی ہرگز منظور نہ تھی، اسی لیے میں بچ گئی۔ ہوٹل کے کمرے میں جب آگ کی نظر ہو رہی تھی بری طرح جھلس گئی تھی، تب ہوٹل کے عملے نے وہاں پہنچ کے مجھے بچا لیا، اور آج میں آپ سب کے سامنے ہوں۔ بھیانک انکشاف نے یار ولی خان کو آگ بگولا کر دیا تھا۔ انہوں نے فوراً جرگہ بلا کے انصاف طلب کیا تھا۔ جرگے کے سرداروں نے تمام تفصیلات جاننے کے بعد خانزادہ کو ہمیشہ کے لیے قبیلہ بدر کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ کنگال ہو چکا تھا۔ کنگلے شخص کے ساتھ نیلم شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، سو وہ بھی اس کی محبت اس کے منہ پہ مار کے چلی گئی۔ یہ تھی وہ محبت جس کے خاطر خانزادہ عاشر اپنا سب کچھ ہار چکا تھا، ہر رشتے سے محروم ہو گیا۔ آج اس کو اپنی غلطی کے شدت سے احساس ہوا تھا۔ علینا کے خاندانی اور نیلم جیسی کے مابین فرق دکھ گیا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار اللہ اس قدر زبردست پکڑ کرتا ہے کہ انسان بس مایوسی اور بے بسی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔